के वगैरह वो पढ़ाना है, तथ में का मसला है, लेकिन आपने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, दावत को जदीद तर्ज पर पेश करना है, दावत को बड़े अट्रैक्टिव तरीके में पेश करना है। आप मसला समझ। तो जैसे आज ये आप देखते हैं इन मुख्तलिफ तरीक़ों मुख्तलिफ जदीद ये टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो हमने भी यहाँ से इनका मुकाबला इसी तरीके से करना है। आप मसला समझ। उसमें आपका मीडिया बड़ा अहम है, और ख़ासकर आज सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में एक बहतात होनी चाहिए मुसलमान उलमा की, मुसलमान दानिश्वरों की, जो इनको जवाब दे, मगर तिम कम गसन आसे अड़ पपने के यम उल्टे करन अड़ पपने के, बल्कि तिम गसन आसे यमो इदारों मज द्रामत, और तिम गसन आसे माहिर आमद बनाने, स्पेशलाइज्ड आमद बनाने तकाबुली अदियान में। तकाबुली अदियान आप समझते हैं ना, यानी कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ाना। जैसे हम तकाबुली फ़िक पढ़ते हैं ना, फ़िकुल मुकारन, जैसे हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव फ़िक, हनफी क्या वनान, शाफी क्या वनान, हम्बली क्या वनान, हाँ अहनाफ क्या वनान यथ मसलस मुतल्लिकन, ठीक है। इसी तरह से हमें तकाबुली अदियान रिलीजन्स का कंपैरेटिव स्टडी कराना है, ये ज़रूरी है सब्जेक्ट था, ताकि पगह यम साथ यम पर दावत काम कराना, तो इस दावत के काम में ये कंपैरेटिव जो ये जानते होंगे इसका क्या मसला है, इनके क्या अकायद है, फिर इन पर रद्द कर सकते हैं, वरना कहाँ कर सकते, यम कथे कर रद्द करित कहें। तो इसी तरह से जो अहम किताबें हैं उनको बड़ी अच्छे अंदाज से पेश करना है। जो ईसाइत के रद पे, अभी मैं उनका तारुफ भी दूंगा, ईसाइत के रद पे जो चाहे जदीद किताबें या कदीम किताबें हैं तम बड़ बेहतरीन अंदाज में डेकोरेटिव आयस मज बड़ बेहतरीन डिज़ाइन में पेश करें, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इशात करना है। इसी तरह से ये क्या कहते हैं इसको, ये जो मुबल्लिगीन होते हैं खुसूसन इम करना तखसुस कि हम मुबल्लिगीन यम मुसलमानों मज काम करान, लेकिन हमारा आलमिया ये है हम सारे तो मुसलमानों में ही काम करते, लेकिन क्या तमें स्पेशलाइज्ड करें यमन गि कंपैरेटिव चीज़न पे, मिसाल कह गि हिंदू मतस में एक्सपर्ट, ये कर पता हिंदू मतस पे तिमन रद्द, ठीक है। इसी तरह से कोई क्रिश्चियनिटी पे, इसी तरह से कोई जुडिज़म पे, इसी तरह से कोई बुद्धिज़्म पे, या दीगर मज़ाहिब जितने भी है तथ मज़ आयम स्पेशलाइज्ड करना, तो उसके बाद वो उनका रद्द करेंगे, लेकिन इल्मी बुनियादों पर, ठीक। और इसी तरह से जो मसाजिद है, मसाजिद में उलमा एक वीकली एक कोर्स कराएंगे, वीकली एक तबलीग रखेंगे जिसमें आम लोगों को दावत दी जाए, और इन शर ये जो मुख्तलिफ फितने हैं, इन ये जो शर होते हैं यमन शरन पे ही तमीजन बाजगाफ करना, ठीक है। दावत भी आप करें, यानी आपने तबलीग भी करना है, दावत भी देनी है, तज़कीर भी करना है, नसा है, लेकिन अम शर बयान करें लखन उठ के कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजूहत से हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, यम गसन लखन उठ के यम चीज़ बयान कर रहे हैं। इसी तरह से जो क्रिश्चियनों की बस्तियाँ होती है मसलन यहाँ इंडिया में या हमारे अपनी वादी में, तो वहाँ बड़ी हिकमत अमली से उनको इस्लाम की दावत देनी है, ठीक। तो ये ज़्यादा को ज़्यादा इस्लामी दावत दूँ इंशाल्लाह, जो भी उनमें सॉफ्ट हार्टेड होंगे या जो जिनका दिल यानी हकीकत ढूंढने के लिए होगा, तो ऑटोमेटिकली वो इस्लाम की इस जो फितरत के मुवाफिक तालीमात है, हक़ की तालीमात है, सो ये युकन गैसो रहेगी इंशाल्लाह। तो ये भी कर रहा है। इसी तरह से हमारे डॉक्टर हजरात जो हमारे इत्तिबा है ना, हमारे डॉक्टर मुसलमान डॉक्टर, वो डॉक्टर बाद में होने चाहिए, पहले वो मुसलमान होने चाहिए, और मुसलमान बीइंग ए मिशन होना चाहिए। अगर यम डॉक्टर यमन क्योंकि वो वुच कि अख तरीक़ाकार यमन यम ईसाई मिशन यम फहलावान हस्पतालों सतन, सोशल वर्कसों सतन, सोशल सर्विसों सतन, रिफाई आमच काम कर। अगर मुसलमान इन को बेहतरीन इलाज इन हस्पतालों मज कर, होन पे मिशनरी इन हस्पतालों मज गई जरूरत, मुसलमान इन ट्रीटमेंट कर, मगर अत मिशन ट्रीटमेंट के साथ साथ इस्लाम का दावत भी देंगे। तो पता महाराज बेकाली के पढ़ उसका मैं भी तारुफ दूंगा, कुरान बाइबल एंड द मॉडर्न, कुरान बाइबल इन द लाइट ऑफ मॉडर्न साइंस, उसकी एक किताब है। तो पता सो पढ़ बनो मुसलमान, असल जर्मनी के थे महाराज बेकाली, उसने फिर एक किताब लिखी, सो उस करा सऊदी अरब किस बादशाह उस करा इलाज, मुझे याद नहीं है इस वक्त वो कौन था बादशाह में से। पता उस ये होटलस में थोक ना तक कुरान शरीफ मुसहफ था वहाँ पे, अम दोप ये क्या किताब है ट्रांसलेटेड, क्या अरबन आदत ही उनकनस तम एहतमाम करान दावत, वो अभी भी ये चीज़ें रखते हैं। अमें ये ट्रांसलेटेड कुरान तो अम पोर अथ मज कोर तहकीक, जो फिरौन की लाश है ना उसने उस पर तहकीक की, और बराबर मीन अन कुरान के जो ये है ना उसके मुताबिक पाया, फिर इसने ईमान लाया। पता किताब कुरान बाइबल इन द लाइट ऑफ मॉडर्न साइंस, यानी पता हो कि बाइबलस मज कतन तजाद, यह यहूदी डॉक्टर हम समझ, यह यहूद, मगर जब इसने कुरान को अमिस दित कौन दावत, सिर्फ दावत दिते यमो ट्रांसलेटेड थोमुत, फिर इसने खुद तहकीक की, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस्लाम के नूर से मुनव्वर हो गए। गो सन डॉक्टर वो यह और डॉक्टर अम वो सिर्फ सोन मुसाफ वो अगर सन डॉक्टर आसन यम दिन बेस्ट सोशल सर्विस, यम दिन बेस्ट ट्रीटमेंट, मगर ट्रीटमेंट सत क्या कर गरीबन दिन मुफ्त, या अगर ये गैर मुस्लिम आसान दिन मुफ्त, मगर सत इस्लामी दावत, तो कितना मौसर होगा।
اور آج لوگ مولوی سے زیادہ ڈاکٹروں کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں. احمد سمجھ مولویوں کا اتنا لوگ نہیں مانتے ہیں. مولوی کو تو بدنام کیا ہی ہے, لیکن ڈاکٹر نش آسان اخ تقدس آسان ڈاکٹر. اگر ڈاکٹر ات علاج کرنا سی اسلامی دعوت دی, اسلامی طریقہ کار تہ ون ات سی ون دپس یہ کھیزِ دوا پھول مگر گۄڈٕ پٔرزِ بسم اللہ, یہ کھیزِ دوا پھول ات سی پٔرزِ یہ دعا. تو آپ دیکھیے یہ مریض ترائے پتہ یم چیز. اسی طرح سے ہمارے جو عام لوگ ہیں نا, جن میں تجار ہیں, ہمارے ٹریڈرس, کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے کہا یہ دعوت ہے نا, اٹ از جسٹ لائک اے نیوز پیپر. یہ برابر اخبارک پہ ات ہر کنس پن رول نبھاؤن, تبھی ہم تک یہ اخبار پہنچتا ہے. یتھے پہ دعوت کھانا ون صرف مے تبلیغ یوت نا, تبلیغ یوت چھ سارے کرن, سارے ممبرن پہ واز پرن, بلکہ یم زن زمیندار طبقہ تاجر طبقہ اہل ثروت تم کرن پونس خرچ. ابھی ہم نے دیکھا یا اس سے پہلے بھی دروس میں ہم نے دیکھا کہ تھی وچھو عیسائی مشنس پتہ کن کۭژاہ پونسہ گژھان خرچ. اور سوئٹزرلینڈک کیا چھس ونان یور آمت عیسائی, جرمنی ہند نفر تمس پونسہ دِوان اور بیٚیہِ چھِ سمجھان سُہ ایز مشن, حالانکہ بٲتلس پہ پونسہ کران خرچ. اسی الحمدللہ حقس پہ. تو پھر کیونکہ ہر ایک دعوت کے پیچھے بیک بون کیا ہوتی ہے, پیسہ ہوتا ہے, لہذا سہ کر پن پونسہ پڑ. یا کم سے کم ہاسپٹل بناؤ, ایسے ہاسپٹل جہاں غریبوں کا مفت علاج کیا جائے. مسئلہ سمجھ. یا اسی طرح سے سکولز ان کو تعمیر کرائے, اسلامی مشنس پہ سکول بن, تم سکول کرن قائم. تو نتیجتاً لوگ پھر عیسائیوں کے محتاج نہیں رہیں گے, نہ اسکولوں میں, نہ ہاسپٹلز میں, نہ دیگر سوشل سروسز میں. اگر مسلمان یہ کام کر تو یہاں اہل ثروت کی ضرورت ہے, یہاں مالدار لوگوں کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کر کے اس دعوت میں بڑا ایک رول, امپارٹنٹ رول, کی رول میں کہہ سکتا ہوں, کی رول وہ فراہم کر سکتے ہیں. مگر المیہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہو رہا ہے. تو اسی طرح سے اگر یہ میں اہل ثروت دارالامان بناؤ, دارالامان سے کیا مطلب ہے, یہ پڑے نم چھنا بناؤ بڑن ہند خاطر, یتیمن ہند خاطر, بیوان ہند خاطر, یم بناو دارالامان. جیسا ہوتا تھا سابقہ یہ جو ہمارے مسلم حکومتیں تھے, تم دارالامان بناوان, تتہ یم بیوہ ڈائیورسڈ یا اسی طرح سے جو یتیم ہوتے تھے تمن سکل ہچن, پتہ تم پنہ زندگی من سیلف کانفیڈنٹ بنان, سیلف ڈپینڈنٹ بنان, سیلف سفیشینٹ بنان. کاش اس طرح کے دارالامان جو ہے نا ہمارے علاقوں میں ہوتے, مسلم علاقوں میں ہوتے, بلکہ یم دہان پانس ست گارنٹی, ان کو بھی سکل سکھاتے, ان کو بھی ایک پروٹیکشن ملتا. وہ نتیجتاً یہ یعنی بڑا آگ دعوت. لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے جب مسلمان یہ نہیں کرتے تو یہ کرسچنز آ جاتی ہے, این جی اوز نام رکھ کے, اور پھر آٹومیٹکلی سکل کے نام پہ وہ سودا وغیرہ, وہ تو ہم نے دیکھا, یعنی عصمت کا سودا بھی کراتے ہیں اور بیچ پر مشن بھی چلاون. اسی طرح سے عام لوگ جو ہے نا, ان میں مجالس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ان میں درس قرآن کے حلقات ہونے چاہیے, ٹھیک, ان کو دین کی بنیادی باتیں سیکھنی ہے. یہ گھس گھن پریت کن مسجد مز. اس المیہ یہ 5 ٹائم نماز گھان مسجد لگاوان کلوف. اس مسجد تھم صرف نمازو خاطر, اور باقی مسجد ارریلیونٹ. حالانکہ پیغمبر صاحب دورس مز مسجد گھان ایز عدالت استعمال, مسجد گھان ایز پارلیمنٹ استعمال, مسجد گھان ایز ڈسپنسری استعمال, فرسٹ ایڈ تتنی گھان, اور مسجد ایز بگ یونیورسٹی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسی یونیورسٹی کے فارغ ہے, سیدنا عمر فاروق اسی یونیورسٹی کے فارغ ہے, عثمان, حیدر, یہ سارے صحابہ کبار صحابہ یہ اسی یونیورسٹی کے فارغ ہے. یا امہ مزید وچھو تھی کچھ کامیاب سمجھ مشورہ گھان, لشکر سوزن گئی نا پارلیمنٹ, گھو سا پھلائی مہم پہ, کرو سا یہ کام, یہ پارلیمنٹ ہوتی تھی. اس تو مشید کلف دپ اور دمو نا آسنے. معاملہ یہی ہے. جب تک مساجد کی, کیونکہ اس پہ ہم نے ایک درس دیا تھا کتاب الفتن میں, کہ مساجد میں آج کے دور میں ہم نے مساجد میں کون کون سی چینجیں لانی ہے, تو اس کی طرف آپ مراجعہ کریں گے. اتھے پہ مالی تعاون کرت پانی ذمہ داری سمجھاؤ. اور آج کے دور میں کیونکہ آج سارا آئی ٹی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو اس میں سب سے زیادہ کام کس پہ ہوتا ہے, ویب سائٹس پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسی ویب سائٹس بنائی گئی جس میں اسلام کا صحیح تعارف, کیونکہ ان کے لاتعداد ویب سائٹس ہے جہاں اسلام کے نام پہ یہ کرسچینٹی پھیلاتے ہیں. اب کیا کریں مقابلہ, اس کرو یعنی ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈ, اس اور کرسچینٹی خاطر استعمال کران ویب سائٹ, اس کرو صحیح اسلامک عقیدت من پیش, صحیح اسلامی تعلیمات کرو ات من پیش, مسلمان اس دائرے میں. مگر المیہ یہ ہے, ہمارے بہت سارے مولوی صاحب کو کمپیوٹر چلانا بھی نہیں آتا. المیہ ہمارے بہت سارے مولوی صاحب کو کوئی ویب سائٹ کیا سو کہتے ہیں کہ ویب سائٹ ڈیزائن کرے تو پتہ یہ کرے, اس کو تو مین یوٹیوب چلانا بھی سیدھے طریقے سے نہیں آتا. یہ المیہ. جیسا ہمارے علماء ان جدید چیزوں کو سیکھے, یہ جدید ٹیکنالوجیز ہیں ان کو سیکھے اور جدید طریقے سے دعوت کو پیش کرے. اور جتنے بھی چیلنجز ہے, ایک تو یہ کرسچینٹی کا چیلنج ہے, اس سے پہلے ہم نے بتایا گلوبلائزیشن کے ذریعے سے, یا اس سے پہلے ہم نے بتایا کولونیلزم وغیرہ, تو ان کا انہی طریقوں سے رد بھی کرنا ہے. مگر یہ علماء پان آسن تم چیز ون اگر علماء کے کمزور تو ایک بورڈ بننا چاہیے,
یُس بوٚڑ پَتہٕ یہِ کٲم آسہِ کَران، یُس ویب سایٹ آسہِ بَناوان، یُس ڈِزاین آسہِ ویب سایٹہِ کَران، یُس تِم یوٗٹیوب یعنی چینلز آسہِ ڈیزائن کران، اس میں ایڈیٹنگ، اس میں کیونکہ ایک ٹیم ورک ہے، یہ ایک اکیلے آدمی نہیں کر سکتے، یہ ٹیم ورک ہے. تو ٹیم ورک میں یہ چیزیں کرے، نوجوانوں کو اس کے ساتھ منسلک کرے، اور آٹومیٹکلی مختلف یعنی جو قرآن بھی کہتا ہے کہ حکمت کے ساتھ اپنے دلائل کو پیش کرے، سسٹمیٹک وے میں دلائل کو پیش کرے، لاجیکلی اپنے دلائل کو پیش کرے، تو الحمدللہ ایک بڑا کام ہو سکتا ہے، مگر یہ کرنے کے کام ہے. بہرحال تو یہاں کیا کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں کہ کیا ہم اس کے بعد مایوس ہوں گے کہ ہم آیا روز دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت ساری کوتاہیاں، ہماری بہت ساری غفلتیں ہیں، اور یہ دیکھیں آپ عیسائی اتنا سسٹمیٹک وے میں اپنا یہ باطل یہ جو دعویٰ ہے، باطل جو تبلیغ یہ کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے آپ، دن بدن لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں. ژٕ کرکھ نہٕ اسلامس خدمت، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی اٹھائے گا، کیونکہ اس دین کو فاجر اور فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ مدد کرواتا ہے. توے چھِ ونان کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یعنی یہ فطری ہے، اسلام سے فطری، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا ہوگی. آپ جتنا اس کو دبانے کی کوشش کریں گے، یہ کیا کہے گا، یہ اتنا ہی ابھرے گا. ہاں یہاں پہ اب بڑا اہم مسئلہ یہ ہے، دیکھیں کہ اچھو میں ونکس کرسچینٹی مشن یا کرسچین یا جس کو ہم کہتے ہیں نصرانیت، اس کے رد پہ ہم نے کام کرنا ہے. تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیا اس پہ علماء نے کام کیا ہے، بہت زیادہ کام کیا ہے، بہت زیادہ کام کیا ہے، لیکن اس کام کو مزید سسٹمیٹک وے میں، آرگنائزڈ وے میں دنیا کے سامنے لانا ہے. میں یہاں پہ کچھ کتابوں کا تذکرہ کروں گا جو بڑی اہم ہے، تکیازِ سون اس عوام چھُنہ زیادہ یہ کیا چھُ زانان، یہ چھُ اردو زانان، ہاں عربی سۭتۍ چھِ پرابلم واریاہن گژھان، مصیبت چھنہ سُہ تہِ، یہ چھُنہٕ وَلکل مِثل تہِ تران اَسہِ فکرے، یہ بھی المیہ ہے. لیکن بکر تو کوشش انگلش تو اردو، کیونکہ ہمارا زیادہ جو ہمارا یہ جو ہے نا آڈینس کیا ہے وہ اردو جاننے والا ہے. لہٰذا یہ کتاب، اور خاص کر یہ آپ کے لیے یاد رکھیے، آپ اگر آپ نے واقعی عیسائیت کو سمجھنا ہے اور عیسائیت پر رد کرنا ہے تو آپ نے یہ کتابیں لازمی، پتہ ون بہ لاسٹس 6 کتاب خاص کر 4-5 کتاب تم پڑھو، مگر پہلے ہم اصل گھس طالب علم ساری کتاب پڑھ، کیونکہ یہ جس فیلڈ میں جائے نا ایکسپرٹ ہونا چاہیے، اسپیشلائزڈ ہونا چاہیے. تو اس میں کچھ کتابوں کا نام بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کے آتھرز تھوڑا سا ان کا تعارف بھی بتاؤں گا. سب سے پہلے ایک کتاب ہے، اس کا نام آپ لکھ لیجئے، اسلام اور نصرانیت. اسلام اور نصرانیت، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ مولانا محمد ادریس کاندلوی کی کتاب ہے. کس کی کتاب؟ مولانا محمد ادریس کاندلوی. کتاب کا نام کیا ہے؟ اسلام اور نصرانیت. یہ جو مولانا ہے نا، یہ 14 اگست 1899 عیسوی میں بھوپال یہاں انڈیا کا ایک شہر ہے، وہاں پیدا ہوئے، اور مظفر نگر کے ایک قصبہ اس کا نام ہے کاندلہ، تو اسی سے نسبت کے اعتبار سے ان کو کیا کہتے ہیں، کاندلوی. ٹھیک، تو آپ کا شمار اس نے جو دارالعلوم دیوبند ہے نا، تو یہ ان کے مؤسسین میں مانا جاتا ہے، فاؤنڈرز میں مانا جاتا ہے. اس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے. بہرحال 1974 کو ان کی وفات ہوئی، اور ام والی کتاب تھی لچھمژن. تو یاد رکھیے یہ ایک اچھی کتاب ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ اسلام اور نصرانیت. یہ ایک اچھی کتاب ہے. اس کتاب میں کیا ہے، تھوڑا سا میں اس کتاب کے بارے میں نا آپ کو بتاؤں گا. یہ کتاب ہے نا، یہ اصل رسائل ہز، رسائل آپ سمجھتے ہیں نا، اصل لک لکٹ آرٹیکلز یا لک لکٹ رسالہ لکھمت، پتہ تمے رسالہ کرمت جمع. تو اس نے ان رسالوں میں کیا کیا ہے، یہ مجموعہ بنانا. سب سے پہلا جو رسالہ ہے نا، تقریباً اس میں 5 رسالے ہیں، 5 رسالے کرمت جمع. گۄڈنِکِس رسالس مجھ عیسائیتک مختلف عقائد کران ذکر. کس؟ مولانا محمد ادریس کاندلوی. اور پھر اسلام کا عیسائیت اور جو باقی شریعت ہے نا، موسوی شریعت ہے، ان کے ساتھ تقابل کرتا ہے، کمپیرزن کرتا ہے، اسلام اینڈ کرسچینٹی، اسلام اینڈ جوڈائزم. دویمس رسالس مجھ لکھان احسن الحدیث فی ابتاج تثلیث. یہ جو ٹرینٹی کا کنسیپٹ ہے نا عیسائیوں کے اندر، عیسائی ہے نا ٹرینٹی، اتحاد ثلاثہ جس کو وہ کہتے ہیں، تو اس پہ رد کرتے ہیں. ٹھیک، اور اس پہ دلائل پیش کرتے ہیں. پتہ تریمس رسالس میں القول المحکم فی نزول عیسی ابن مریم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سن نزول ہسا گژھِ. اور یہاں پہ قادیانی پہ رد ہے، یہ مرزائیوں پہ رد ہے. کیوں؟ کیونکہ مرزائی کہتے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، اور اب کوئی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے گا، تو اس پہ رد ہے. تریم رسال اصل مرزائن پہ، یمن قادیانی پہ رد. اور پتہ سوري ات من ذکر کورمت تریمس رسالس من یمن مرزائی کت پہ تحریفات قرآن حدیث وغیرہ. اور پھر امام مہدی کا بھی تذکرہ ہے اس میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے اس میں. اور جو اس کا کیا کہتے ہیں، اس کو چوتھا رسالہ ہے،
اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر نازل ہونا اور پھر دجال کو قتل کرنا، وہ ڈیٹیل لکھا ہے حدیث سے، قرآن کی آیات سے وغیرہ. اور اسی طرح سے 5ویں رسالے میں مرزائیت کے ساتھ جو اصولی اختلاف ہے، اس اصولی اختلاف کمن سے چاہیے مرزائن سے اس کو بیان کرتے ہیں. اور پھر جو نبیوں کے باقی انبیاء کرام کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بشارت سنائی گئی. بڑھ سورہ صفت میں چھوڑو بلان کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، ہے نا. پھر وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. گویا سابق انبیاء کرام آمد والے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، محمد علیہ السلام آنے والے، تو وہ چیزیں ذکر کرتا ہے. اور پھر سیدنا عیسیٰ کی زندگی یعنی حیات، کیونکہ وہ ابھی بھی زندہ ہے، اس پر اجماع نقل کرتے ہیں. یہ کس کتاب سے؟ اسلام اور نصرانیت. کس کی کتاب ہے؟ مولانا محمد ادریس کاندھلوی، اور یہ دیوبند یعنی تبلیغی جماعت سے وابستہ ہے. اسی طرح سے ایک اور کتاب ہے اسلام اور عیسائیت، اس کا نام تھا نصرانیت، اس کا نام ہے اسلام اور عیسائیت. یہ کس نے لکھی ہے؟ مفتی احمد خان نعیمی، مفتی احمد یار خان نعیمی. اچھا یہ کون ہے مفتی احمد یار خان نعیمی؟ یہ بھی ہندوستان سے ہے اور ضلع بدایوں سے ہے. 1894 میں پیدا ہوئے. تو یہ ما کر کلیش مزم کتاب کب انہوں نے اس پہ کام کیا ہے؟ تیلے اس نے یوت باسانی بظاہر، لیکن دیکھیں علماء کا کام کیا ہے. اور آپ اصل میں مدرسہ نعیمیہ سے وابستہ تھے، اس لیے ان کو کیا اس نسبت سے کیا کہتے ہیں؟ نعیمی. ٹھیک ہے. اس نے بھی بہت سارا کام کیا ہے. بہرحال اس کی کتابوں میں اختلاف بھی ہے، یا اس سے پہلے جو ہم نے مصنف ذکر کیا اختلاف اپنی جگہ، لیکن ہم یہاں پہ عیسائیت کے بارے میں کہیں کہ کس کس نے کتاب لکھی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ گزرے 1971 میں گجرات مز. ٹھیک. تو اچھا اس کتاب میں خصوصیت کیا ہے؟ تھوڑا سا میں اس پہ بھی بات کروں. اس کتاب کی جو خصوصیت ہے نا اسلام اور عیسائیت، اس نے سب سے پہلے کتاب کے ابتدا میں اسلام کے مکمل ضابطۂ حیات اس پہ یعنی کہا ہے. یعنی اسلام مکمل ضابطۂ حیات، اسلامی سیاست بھی ہے، اسلامی اکنامکس بھی ہے، اسلام میں سوشل ریلیشنز بھی ہے، اسلام میں لا بھی ہے، اسلام میں ہر ایک چیز کا یعنی کیا کہتے ہیں رہنمائی ہے. اب آپ کو کسی اور چیز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح سے اس نے پھر عیسائیت اور اسلام، عیسائیت کیا تعلیم دیتا ہے، اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، الگ الگ خلاصہ بیان کیا. اور پھر کہا کہ دیکھیں بائبل میں یا عیسائیت کی جو کتابیں ہیں وہاں گناہ گار کے اعضا کاٹنے کے بارے میں انجیل میں باتیں کی ہے، لیکن اسلام یہ چیزیں نہیں کہتا ہے. ہر ایک گناہ گار کو یعنی اعضا نہیں کاٹا جائے گا. یعنی یہاں پہ جو کسی نے کوئی خاص گناہ کیا اس اعتبار سے اعضا کاٹنا ہے، لیکن وہاں کیا تھا؟ وہاں ہر ایک گناہ پہ اعضا کاٹنے کا ذکر ہے. یہ پوچھی جو کفارہ ان کا اٹونمنٹ یہ ونان عیسیٰ علیہ السلام خود نعوذ باللہ فاش پہ پتہ کرن ساری انسانیت صاف، یعنی تمام گناہ رٹن پانس مٹے. تو اس پہ اس نے بحث کی ہے اور پھر تردید کی ہے قرآنی تعلیمات سے. آپ مسئلہ سمجھ؟ تو یہ ایک اچھی کتاب ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں گے. اور تیسری کتاب تحریف بائبل بزبانی بائبل، یعنی جو انہوں نے مس انٹرپریٹیشن غلط تعبیر کی ہے، تحریفات کی ہے بائبل کی، لیکن بائبل کی زبان سے ہی. اور یہ کتاب ہے مولانا عبداللطیف مسعود کی، تحریف بائبل بزبانی بائبل. یہ کون ہے؟ عبداللطیف مسعود. یہ اصل میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. سیالکوٹ کہاں ہے؟ ہاں پنجاب میں، پاکستان میں. ٹھیک. تو اس نے جامعہ اشرفیہ لاہور سے دور حدیث کے بعد نظرت العلوم گجرا نوالہ میں، اور یہ اسٹوڈنٹ تھے سرفراز خان صفدر کا، کیونکہ اس کا بھی ہم ذکر کریں گے. یہ بھی دیوبندی تھے، یاد رکھیے آپ، دیوبند سے پڑھے ہوئے تھے. اور یہ گزریو کیا ونان 10 مئی 2003 مز. ٹھیک ہے. آج سے تقریباً 21 سال پہلے. اچھا اس کتاب میں خصوصیت کیا ہے؟ پہلے ہم اس کتاب کے بارے میں دیکھیں گے اس میں کیا خصوصیت ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ تحریف بائبل بزبانی، یعنی بائبل کی تعریف ہم بائبل کی ہی زبان سے جانیں گے. ات مز 9 باب تھمت. کس چیپٹرز؟ 9. گۄڈنِکہِ چیپٹرس مجھ ڈیٹیل ذکر کران جو عہد نامہ جدید ہے، جس کو آج کہتے ہیں نا نیو ٹیسٹامنٹ. کیونکہ آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے بائبل دیکھی ہے تو بائبل وچ بائبل زٕ ورجن، اگر اولڈ ٹیسٹامنٹ بیاکھ گو نیو ٹیسٹامنٹ. اس کو ہم کہتے ہیں عہد نامہ قدیم، اس کو ہم کہتے ہیں عہد نامہ جدید. اس پہ خلاصہ وغیرہ کیا ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ تحریف بائبل کا جو دوسرا پہلا عہد نامہ قدیم اور جدید، پتہ دِوان یہ حوالہ جات وہ کیسے اس کے ساتھ ٹکراتا ہے. یتھ میں اخ مضمون، یتھ میں بیاکھ مضمون. کیونکہ آپ کو معلوم ہے اگر بائبل پڑھی ہے نا تو وہاں پہ کنٹراڈکشن بہت زیادہ ہے. بیچ مختلف یم تھی مختلف سٹوڈنٹس ڈسیپلز. تو آگے ہم بتائیں گے. ایک برناباس تھا،
बरनबास एक स्टूडेंट था हजरत हवारी जिसको हम कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम का, हर कंसिस बाइबल से डिफरेंट, यम सुन बयान यम सुन बयान से रलान, तो इससे सीधे पता चलता है कि यह आम जबानी लिखना, यह ईसा अलैहिस्सलाम से अल्फाज कहें। तो इसने इस पे, और आखिरी बाब में फिर तौरात और इंजील की रोशनी में रसूल वसल्लम के असहाब की शान व अजमत बयान करते हैं, क्योंकि तौरात में भी सहाबा का जिक्र है, इंजील में भी सहाबा, और यह आम तौर यह जन इस्लाम और ईसाइत पे किताब तिमन मन असहाब रसूल टच करने, लेकिन इस किताब में आया कि इंजील और तौरा में रसूल वसल्लम के जो सहाबा कंपेनियंस थे उनका जो तज़किरा है, अजमत है, उसको बयान किया है। ये खुसूसियत किताब मज़न। और चौथी किताब है ईसाइयत तज्जिया व मुताला। ईसाइयत तज्जिया व मुताला, ये किसकी किताब है? ये सेनेटर साजिद मीर साहब की है। आपको मालूम है ये कौन है साजिद मीर साहब? हाँ, साजिद मीर साहब कौन है? साजिद मीर साहब ये अहलुल हदीस है, पाकिस्तान में अभी ये जिंदा है, ये सेनेटर भी है, यानी जो पार्लियामेंट में मेंबर थे। इसका ये असल में प्रोफेसर थे, प्रोफेसर साजिद मीर। ये भी सियालकोट में पैदा हुए, पंजाब के शहर सियालकोट में पैदा हुए, और ये जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान जमीयत अहले हदीस तमिक अमीर थे यम, ठीक। तो ये मुस्लिम लीग नून उसकी तरफ से पार्लियामेंट के सेंटर भी थे, सेनेटर। हाँ, तो मार्च 2019 में जो उलमा जो एक कन्वेंशन हुआ था, मुस्लिम लीग उसके उम्मीदवार बने थे, और 2015 पे 2021 टाइम रूदिम यानी तक दोबारा थी एज ए मेंबर। और इसकी ये जो तसनीफ है ना मशहूर, वो यही है ईसाइयत तज्जिया व मुताला। ये अहलुल हदीस यानी फिक्र ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, ये जो किताब है ना, क्या कहते हैं इसको, ईसाइयत तज्जिया व मुताला, अत 10 अबवाब, हुत कत 9, ये 10 चैप्टर्स। और गोडनिकिस चैप्टर्स में गोडन ईसाइयत तारुफ आमुत पेश कर, यानी ईसाइयत क्या गई, इंट्रोडक्शन अमिच। दमिस चैप्टर्स में वन कि ईसाइयत असल बानी हस पोलोस, इसको सेंट पॉल भी कहते हैं। कौन? सेंट पॉल। ये सेंट पॉल कौन था? ये सेंट पॉल असल में यहूदी था, और अम जबरदस्त नफरत ईसाइन हज। ये पे अब्दुल्ला बिन सबा ना, यह कमन मज आव, मुसलमानों मज, पे बनो सबई ग्रुप, सैयदना उस्मान कर शहीद रदी अल्लाह तआला अन्हु। इथे पे रोदमुत यहूदन मज शख्स सेंट पॉल, इसको पोलोस भी कहते हैं या सेंट पॉल भी कहते हैं। यह आव ईसाइत किस लिबास मज, पे दोपन मे सह ईसा अलैहिस्सलाम कलाम, पे बनौन यह ट्रिनिटी विनिटी ना वगैरह सारी कफार यम असल अमी अनमत। आम समझ, ये वही है। बहरहाल इस पे बहस किया कि असल हसा जदीद ईसाई जो आज ईसाइत वन या नसरानियत, यह कम कुछ फाउंडर यह पोलो सेंट पॉल। पे यह क्या वन अकिस चैप्टरस मज चूरिम चैप्टर यम जन ईसाइत क्या वन मुख्तलिफ ईसाई फिरके, क्योंकि आपको मालूम है कि ईसाइत में बहुत सारे फिरके, मेन तो 2 हम जानते हैं, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, और भी बहुत सारे फिरके, उनका तज़किरा करता है। पे वन कि क्या मसीह खुदा या रसूल थे, यानी ईसा अलैहिस्सलाम उसा खुदा फादर जिसको वो खुदा कहते हैं कि न सोच अल्लाह ताला सुंद रसूल, इस पे ये कहते हैं। और पे करान पे रद्द जो बाइबलस में वगैरह लिखित। और फिर इसी तरह से नजात का तस्वुर इनके यहाँ जो है, यानी माँ बनी तो ईसाई तय मिलू नजात। और फिर तौबा की अहमियत का जिक्र भी करते हैं। इसी तरह से बाइबल की जो तरतीब तदवीन है ना, उसका भी तारुफ करें, ये बाब कैसे वजूद में आए, इसको तरतीब में किस तरह यानी लाया गया। इधे पे जन तौरात इंजीलस में पान वन किस हुत मज किस ये मगर अख किस टकरान, किस कुन मगर पान वन क्या टकरान। इसी तरह से जो कवानियन, उसमें यही इसी मतलब इसी गुना का एक कानून है, इसमें इसी गुना का दूसरा कानून है, ये कानून भी आपस में टकराते हैं। ये छम कोर्मुत जिक्र अत मज। और पे बाइबल अखलाकी तालीम, यानी जो बाइबल में अखलाकी तालीम है उसके असरात का भी जिक्र किया है। और आखिर पर इसने जो ईसाइत है, मुरावजा ईसाइत, हजरत ईसा की तहरीक इस्लाह से कोई निस्बत नहीं रखती, कहती कि अत हजरत ईसा सतन ताल्लुक, तिक यह कमी असल, ये मे पोलोसन सेंट पॉलन, अत असल हुमिस सतन ताल्लुक, या अत वही सतन दूर का भी ताल्लुक। यम तिम अल्फाज कह यम जन ईसा अलैहिस्सलाम वनमित, यह रल मिल किताब। बहरहाल 5वीं किताब ईसाइत का पस मंज़र, बड़ी अहम किताब है। इसके जो मुसन्निफ है वो है मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफदर, ये भी देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट से है, यानी देवबंदी एक मदरसा है। बहरहाल ये वही है। तो अत मन गणमित 59 मजामीन, चैप्टर न कह, अत किताब मज क्या ईसाइत का पस मंज़र, जो मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफदर ने लिखी है। इसमें 49 मजामीन हैं,
51 ٹھیک پتہ یہ گۄڈنٮ۪تھ کران ذکر وٕچھو أمۍ چھُ نوٚو اکھ چیٖز کوٚرمُت ذکر پاکستانس منٛز کیا چھِ عیسائیت تیزی سان پھہلان کیونکہ اس نے جدید یہ دکھایا ہے نا کیونکہ یہ آج کے دور کا ہے لہٰذا أمۍ چھُ گۄڈنٮ۪تھ کٔرمٕتۍ 4 مضامینن منٛز پاکستانس منٛز کیا چھِ عیسائیت تیزی سان اشاعت کران پھہلان کیا چھِ اور پتہٕ چھِ واریاہ تحریف بائبل وائبل وغیرہ اور آخرس منٛز چھِ پتہٕ یہ زن یِہنٛدۍ عقائد چھِ تسلیس چھُ یا کفارہ وغیرہ چھِ تِمن پٮ۪ٹھ رد کران مختلف دلائلو سۭتۍ یہ بھی اچھی کتاب ہے ٹھیک اور بیٚیہِ چھِ أمۍ کینٛہہ عادات تہِ کٔرمٕتۍ ذکر کوٗتاہ عیسائی چھِ پھہلان کۭژاہ چھِ یِم کٲم کران وہ بھی اس میں ہے شیٚیِم عیسائیت کیا ہے اتھ چھِ انگلش تہِ ٹرانسلیشن گوٚمُت وٹ از کرسچینٹی یہ مولانا محمد تقی عثمانی کی ہے ٹھیک یہ کون ہے مولانا محمد تقی عثمانی اس کا آپ نے نام سنا ہوگا مولانا محمد تقی عثمانی ٹھیک یہ کون ہے مولانا محمد تقی عثمانی یہ 1943 دیوبند میں پیدا ہوئے دیوبند کہاں ہے گجرات میں اور پھر یہ پاکستان چلے گئے یہ ساتھ پارٹیشن گو یہ کت گو اور اس کا جو باپ تھا نا مفتی محمد شفیع وہ پاکستان کا مفتی تھا یعنی سرکاری جو آسان تھا مفتی اعظم تو وہ مفتی تھے وہاں پہ اور ایک بڑے عالم مفتی رفیع اس کے بھائی تھے تو اس نے پھر دارالعلوم کراچی سے درس نظامی کی تعلیم مکمل کی اور پتہ کری میں وکالتی ڈگری حاصل اور پھر اس کو وفاقی شرعی عدالت جو ہے نا سپریم کورٹ اس کا جج بھی مقرر کیا گیا یہ جج تھے یہ کیا یہ جج تھے ٹھیک ہے تو اس نے بہت کتابیں لکھی آج زندہ ہے ابھی بھی زندہ ہے یہ ایک عالم عرب ایک مشہور شخصیت ہے امیش یہ کتاب لکھمٕژ عیسائیت کیا ہے وٹ از کرسچینٹی ات مز کیا خاص یعنی وٹ از کرسچینٹی مز یا عیسائیت کیا ہے ات مز کیا خاص اس میں خاص یہ ہے کہ ام بنیادی طور باب گنمت کس باب چیپٹر گۄڈنِکِس چیپٹرس مز 34 مضمون اور دویمِس چیپٹرس مز 27 44 اینڈ 27 یہ کوتا گو 7 ژور گئی کا 4 6 7 تو تقریباً یہ آتی ہے 41 کیا کہتے ہیں اس کو 71 نہیں 71 آئیں گے 34 تو 27 گئی نا 71 ٹوٹل چھِ 71 یہ کیا چھِ ونان مضامین اور ات مز کیا ات مز ذکر کورمت ہو اس میں اوتانۍ ونیو نا ڈسپلز یم زن عیسیٰ علیہ السلام سٕنٛدۍ حوٲری ٲسۍ اور ام زیادٕ کورمت ذکر برناباس تو کہتے ہیں کہ اس نے 250 سال پہلے جو اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تو اس نے اصلی بائبل جو ہے نا جو آج ہم تک ہے یہ بائبل ایک کتاب دریافت کی تو اس میں یاد رکھیے اس بائبل میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام بھی لکھا تھا کہ وہ آئیں گے پتہ کیا کور عیسائیو کر یہ رد تمو مانی نہیں انجیل تکیاز ات مز پیغمبر صٲبُن ذکر اور پھر آگے اس نے بہت ان کے جو بائبل سے قرآن تک جتنے بھی یہ معاملات ہیں نا اس پہ بڑا تحقیقی کام کیا ہے 7th کتاب نصرانیت قرآن کی روشنی میں یہ بھی عیسائیت پہ ایک بڑی اہم کتاب ہے اور یہ ہے مولانا سید ابو العلا مودودی کی مودودی کون ہے سید ابو العلا مودودی اس کا نام تو آپ نے سنا ہوگا یہ جو مولانا سید ابو العلا مودودی تھے یہ 1930 میں اورنگ آباد دکن میں پیدا ہوئے 1903 میں یہ دکن میں پیدا ہوئے تو پھر اس نے مولوی کا امتحان پاس کیا لیکن اصل میں یہ جرنلسٹ تھے کیونکہ اس نے اصل اپنے آپ کو جو کہتے ہیں نا عملی زندگی کا جو آغاز کیا نا وہ کس سے کیا جرنلزم سے پتہ گو یہ معروف کیونکہ ایک مسئلہ ہوا تھا اس نے پھر الجہاد فی الاسلام لکھی تو اس کے بعد یہ دین کی طرف راغب ہوا 1941 میں بنو جماعت اخ جس کا نام رکھا گیا جماعت اسلامی جو آج بھی وجود میں ہے اور 1972 تام رود یہ 41 پہ برابر امیک سربراہ یہ کتنا عرصہ ہے 41 سے 72 تک 51 61 61 یہ 32 سال کا عرصہ ہے اور یم گزرے 1979 مز اور ان کے تفسیر بھی ہے تفہیم القرآن کے نام سے ٹھیک ہے بہت ساری کتابیں بھی ہے اور یہ کتاب بھی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کیا کہتے ہیں اس کو نصرانیت ہاں قرآن کی روشنی میں ٹھیک ہے تو اس میں خصوصیت کیا ہے نصرانیت قرآن کی روشنی میں ام گۄڈنیتھ یہودیت اور نصرانیت یعنی جو مذکورہ کتاب ہے نا اس نے اصل میں اس نے اس کو چھاپا تھا پہلے یہودیت و نصرانیت گۄڈٕ کیا تھا میں نام کتابیں یہودیت و نصرانیت تو اس کے بعد اس نے اس کا نام رکھا نصرانیت قرآن کی روشنی میں تو اصل میں یہ مولانا کی مختلف تحریریں تھی یہ مختلف کیونکہ ان کا ایک میگزین بھی نکلتا تھا تو اس میگزین میں ترجمان شاید اس کا نام تھا غالباً ترجمان نہیں تھا کچھ اور تھا یہ میگزین اخ نیران اس ات میگزینس دِوان یِم تو پھر اس کے بعد ان کو اکٹھا کیا گیا اور اس کتاب من 9 ابواب 9 چیپٹرز
تو سب سے پہلے باب میں وہی عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، ٹھیک، اس کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، پھر ان کی والدہ کی دعا کی قبولیت کا، زکریا کا مریم کی کفالت کرنے کا، وہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ تو دوسرے باب میں پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور تعلیمات کے متعلق باتیں کرتا ہے۔ پتہ ونان تریمس معاملس مز کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کتن کتن آئی تحریفات کرنا، یعنی چینجز کی گئی، اور پھر یہ رہبانیت پہ بات کرتا ہے، کیونکہ بڑا اہم ہے نا عیسائیت میں ایک چیز یہ ایک عقیدہ بھی آئی نا، وہ کیا ہے؟ رہبانیت، یعنی دنیا سے آپ لا تعلق ہو جائے، کیونکہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں یہ فادرز یا ننز وہ دنیا سے لا تعلق ہوتے ہیں، اس پہ بات کی ہے، اس کا رد کیا ہے۔ اور پتہ پونچمس بابس مز عیسائیت تاریخ اہم اجزاء، مثال اصحاب اخدود، کیونکہ قرآن میں ہے نا، اس پہ اس واقعہ کا ذکر کرتا ہے، اصحاب کہف کا ذکر کرتا ہے، اصحاب فیل کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہ پہ پتہ کیا کہتے ہیں اس کو، بائبل میں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گویا تھی ان کو تذکرہ کرتا ہے۔ اور یہ پہ 7 بابس مز یم زن پیغمبر صبح زمانس مز عیسائی تہد ذکر کران، اور پھر پتہ بڑا اہم مسئلہ تلان، یعنی جو فقی ایشوز ہے، ایک یہ کہ اہل کتاب کا ذبیحہ، یہ اہل کتاب جانور ذبح کرن کیا سوچا مسلمان خطر حلال کننا، اور نمبر 2 یہ جو کتاب یا خاتون ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا، یہ فقی معاملات ہے، یہ ہمو تلمت مزن۔ اور اتھے پتہ یم زن عیسائیت کے اعتراضات اور جو پوپ پال 6 تھا اس کا جو پیغام امن اس کو بھی ذکر کیا، اس کا بھی جواب دیا۔ تو آخرس مجھ پتہ یہ پاکستان مز عیسائیت ترقی اصل وجہ ونان 3 چیز جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی، دپان عیسائیت کیا پاکستان مز پھہلان، نمبر 1 غربت کی وجہ سے، نمبر 2 جو یہ سوشل سروس کے کام کرتے ہیں، اور نمبر 3 جو یہ مال کا لالچ دیتی ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا نا، یمو 3 ذریعے یہ باطل یہ عیسائیت پھہلان، یہ اس نے اس کتاب میں ذکر کیا۔ اچھا اب کچھ کتابیں ہیں یہ چاہے اردو میں یا عربک میں تھی یا انگلش میں تھی، پھر ان کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا، اس میں سے میں مختصر بتاؤں گا۔ اخ کتاب احسن الاحادیث فی ابطال التثلیث، ات کے نام احسن الاحادیث فی ابطال التثلیث، یعنی تثلیث کے باطل ہونے پہ جو دلائل ہے، یہ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی، یہ بڑی اہم کتاب مانی جاتی ہے، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی، ٹھیک، یہ اس کی کتاب ہے۔ اور ام خاص کر عقیدہ تثلیث تردید کرمت واریاہ مفید ات بارس مز۔ اسی طرح سے ایک اور کتاب ہے بائبل سے قرآن تک، اظہار حق، بائبل سے قرآن تک، یہ چم سنزی مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی صوبن، یہ اصل لیچمت ایک پادری تھے فنڈر، اس نے ایک کتاب لکھی تھی میزان الحق، تھی کور پتہ رد ام تھو تت اظہار حق، پھر یہ اردو میں بائبل سے قرآن تک یعنی کیا کہتے ہیں اس کو ٹرانسلیٹ ہوئی۔ یہ پہ بیاا کتاب بائبل اور قرآن جدید سائنس کی روشنی میں، یہ کیا اصل، یہ انگلشس مز، قرآن اینڈ بائبل ان دا لائٹ آف ماڈرن سائنس، یہ مورائس بیکالی کی ہے، یہ 2 ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ بائبل اور قرآن جدید سائنس کی روشنی میں، یہ اصل میں جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہے نا اس کے لیکچرز کو جمع کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا ایک کیا کہتے ہیں اس کو ڈیبیٹ ہوا تھا ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ، خبر تھا یاد، یہ عیسائی پادر تھے، عیسائی پادری تھے ڈاکٹر ولیم کیمبل، سو آئی پتہ تم پیس ٹی ویس پہ آئے تم زن سو ڈیبیٹ گیو، پتہ کر سو جمع، تک نام بائبل اور قرآن جدید سائنس کی روشنی میں، اور چھاپی گئی ڈاکٹر ذاکر نائک کی۔ اسی طرح سے ایک اور کتاب ہے بائبل قرآن اور سائنس، یہ کس کی ہے، مورائز بوکیلی کی، یہ میں نے بتایا نا اس سے پہلے یہ کون تھا، یہ سوئی، یعنی یہ اصل یہود تو علاج کرنے کے لیے آئے، اس نے پھر قرآن کا وہ دیکھا اور اس کے بعد یہ مسلمان ہوئے، پتہ وونن کہ بائبلس من کتنے کتنے کنٹراڈکشن اس نے قرآنس من کی۔ ایک اور کتاب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی نظر میں، شیخ احمد دیدات کی، آپ کو پتہ ہے شیخ احمد دیدات کون تھے؟ اسی کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک متاثر ہوئے تھے۔ ڈاکٹر یہ جو شیخ احمد دیدات ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ہندوستان کے ہی تھے، لیکن اس نے سب سے زیادہ کام افریقہ میں کیا، اور اس کا انتقال بھی ساؤتھ افریقہ میں ہوا، اور اسی کتاب لکھنا ات من 8 ابواب، اور یہ صرف کران ڈیبیٹ کمن ستین، آج بھی آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گے یہ دروس، اگر آپ شیخ احمد دیدات کے دیکھیں گے یہ عیسائیت پر رد کران، اور ذاکر نائک پتہ وون شیخ دیداتن دپن یہ میں کم 40 ورین کر سو کر ذاکر نائکن 4 ورین، آپ نے یہ سنا ہوگا نا۔ اسی طرح سے ایک کتاب ہے ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی، اصل میں عربی میں ہدایت الحیارہ فی اجوبۃ الیہود والنصارہ، ات کو پتہ اردو میں ترجمہ، اتھ نام یہود و نصارہ تاریخ آئینے میں، یہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ صاحب، یہود و نصارہ تاریخ آئینے میں۔ تو اب خاتمے میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ یہ بہت ساری کتابیں ہو گئی تقریباً 15-16، 4-5 کتاب چاہتے لازمی پڑھنی اگر آپ نے عیسائیت پہ یعنی رد کرنا ہے۔ ایک کتاب یہی مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کی کتاب آپ نے پڑھنی ہے، اور اسی طرح سے ساجد میر صاحب کی کتاب عیسائیت تجزیہ و مطالعہ پڑھنا ہے، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب عیسائیت کیا ہے، اور عبداللطیف مسعود کی کتاب تحریف بائبل بزبان بائبل،
یہ 4-5 کتابیں آپ نے لازمی پڑھنی ہے. پرن گژھِ اکھ طالب علم گوٚو سورُے لیکن اولین فرصت میں یہ 3-4 کتابیں پڑھنی ہے. چلے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک.